हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम। कल क्योंकि कराची में ज़ाहिर है टॉप मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद थी, चौधरी निसार भी आए हुए थे। जो कुछ हुआ है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे अवैस अली शाह के अगवा के बाद और मशहूर कव्वाल अमजद साबरी के शहीद होने के बाद जो सूरत हाल बनी, बहुत सी बातें हुई। ज़ाहिर है कल आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी। हमारा साबुन थोड़ा सा स्लो है क्योंकि हमने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, लोगों से बात की कि क्या हुआ। आज एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ जिसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि सिंध भर में टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा, मगर कब, अभी नहीं, ईद के बाद। तो इसका आप कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन जो बड़ा इजलास कल हुआ था उसमें दो चार चीज़ें कही गई और ये कहा गया कि जनाब जो प्रोसिक्यूशन है वो कमज़ोर है और सही तरह से काम नहीं हो रहा। जेआईटी जो है उसके ऊपर पुलिस दस्तखत नहीं कर रही, रेंजर्स के काम को रोका जा रहा है, जो मौक़िफ़ उनका है। जबकि पुलिस वालों का मौक़िफ़ ये है कि जनाब रेंजर्स की जो जेआईटीज़ हैं वो क्वेश्चनेबल हैं, उसमें वो एविडेंस नहीं है जो कोर्ट में स्टैंड करता। कुछ ऐसी तजवीज़ भी पेश हुई कि सिंध में ख़ुसूसन कराची में जो हालात जा रहे हैं, एक टेम्परेरी इमरजेंसी भी लगा दी जाए, लेकिन उस चीज़ को बाद में शूट डाउन कर दिया, उस आइडिया को। प्राइम मिनिस्टर तक जब ये बात गई और उन्होंने आज मना किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं की जाएगी। कुछ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से भी जो ऐसे इक़दामात भी प्रपोज़ करने की तजवीज़ दी गई कि अगर कंट्रोल करना है सारे फसाद को कराची में, तो आपको शूट एट साइट का ऑर्डर देना चाहिए, जिसको बहरहाल फ़िलहाल तो टर्न डाउन किया गया है। लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि कोई कोऑर्डिनेशन जो है एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, जिसकी बात ज़ाहिर है हम हर दहशतगर्द हमले के बाद ज़रार करते हैं कि जी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में कोई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन कराची में वो कोऑर्डिनेशन बहुत हद तक मिसिंग है। रेंजर्स कुछ कहती हैं, पुलिस कुछ कहती है, एजेंसीज़ का अपना व्यू है। तो आपको लगता है कि ये सारा अब जो ये ऐलान हुआ है कि ईद के बाद जो है ऑपरेशन किया जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? ऑपरेशन किया जाएगा? हाँ, मतलब ऑपरेशन तो हो ही रहा है ना, अभी भी हो रहा है। देखिए, मसला यही है कि सब शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस हैं ना जी। लॉन्ग टर्म देरपा अगर असर आपको चाहिए तो दोबारा वही बात जो आपने बार बार की ही है कि आपको पुलिस को रिफॉर्म करना होगा, आपको मुकामी लोग भी पुलिस में भर्ती करने होंगे जी। ये भी क्योंकि जब तक कम्युनिटी और पुलिस, माशरे और पुलिस के बीच में एक लिंक ना हो तो लॉ इन्फोर्समेंट नामुमकिन हो जाती है। लेकिन अफसोस के साथ हम जो भी कहें, मुझे तो कोई नहीं याद कि किसी भी हुकूमत, मैं सिंध की अभी बात कर रहा हूँ, मैं बाकी मुल्क की बात नहीं कर रहा, ने संजीदगी से पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ नज़र डाली हो। और क्यों डालें? क्योंकि आखिरकार अपना ज़ाती मफाद उससे बहुत ज़्यादा अहम होता है। आप शो से पहले आप ये भी बात कर रहे थे कि अमजद साबरी साहब के कत्ल पर भी कुछ पेशरफ्त हुई है और कहा, मुझे ये बताया गया कि हमने जो शूटर है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया है। मैं बड़ी कोशिश की कि अगर मुझे नाम बता दें, या उन्होंने कहा कि जनाब एक सियासी जमात से उसकी वाबस्तगी है, तो मैंने कहा उसके कोई सबूत हैं आपके पास, कुछ उसका नाम है? तो उन्होंने कहा कि अभी हम आपको देंगे जैसे ही हम उस शख्स तक पहुंचेंगे जिसने मारा। बहरहाल ये कह देना कि वो आइडेंटिफाई हो गया है, तो ये लग रहा है कि चीज़ें शायद आगे बढ़ रही हैं। दूसरा, आज एक ख़बर मैं ये भी देख रहा था, हमारे टेलीविज़न पे ही चल रही थी, कि पुलिस का ये ख्याल है कि अवैस अली शाह अभी कराची से बाहर नहीं गए हैं, उनको कराची में ही रखा गया है। तो ये वो सब दो तीन चीज़ें हैं। वो भी एक इसके अंदर ये भी बात बनती है ना, जब ये पहली दफ़ा आपने बताया था कि कराची से बाहर उनका मोबाइल ऑन हुआ, तो ये भी बात साथ में हुई थी कि ये मिसलीड करने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि जाहिर है जिन्होंने भी अफवाह किया है उनको पता है कि इनके मोबाइल फ़ोन को मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छा, हो ये रहा है कि जो कराची ऑपरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल में दाखिल है ये। बात ये कि कितने ऑपरेशन या एक ही ऑपरेशन नए नामों से आप ने अब तक 3 साल में, मुझे नहीं लगता कि ये तय हुआ है कि इस ऑपरेशन को कौन लीड करेगा। बिल्कुल, हर इदारे ने, हर एजेंसी ने अपनी अपनी दुकान पे ऑपरेशन की प्रोडक्ट रखी हुई है कि हमारी प्रोडक्ट सबसे बेहतर है। आपने बात की कि पुलिस रिफॉर्म। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि पुलिस रिफॉर्म
ہو بھی جائیں تو بھی کیا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب بھی اس طرح کے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز ہوتے ہیں شہری علاقوں میں تو پولیس چونکہ شہری علاقوں کی دائی ہوتی ہے. کراچی پولیس اس گئی گزری حالت میں بھی وہاں اس کا جو ایس ایچ او یا اس کا جو سب انسپیکٹر ہے یا فار دیٹ میٹر ایک عام سپاہی ہے وہ ایک خاص لوکیلٹی کے بارے میں جتنا جانتا ہے ایک فوجی یا رینجر نہیں جان سکتا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایس ایچ او چاہے تو 2 دن میں اس علاقے میں کوئی خاص چیز صاف ہو سکتی ہے, وہ خواہ نہیں کہتے اور پولیس کو دائی نہیں کہتے. تو اگر پولیس کو آپ آگے رکھے ہیں اور اس کی بیک اپ سپورٹ دیں فل فلیج, تو اس کے بعد آپ سے آپ کی کس کی مدد کر رہے ہیں؟ رینجرز کس کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں؟ صوبائی حکومت کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں نا. آگے صوبائی حکومت کا مین آرگن ہے پولیس. پولیسنگ اگر الگ سے کوئی چیز نہ ہوتی تو پھر ہم یہ کیوں کہتے کہ فوج کا یا رینجرز کا کام الگ ہے اور پولیسنگ جو ہے وہ ایک بالکل الگ آرٹ ہے. جب آپ ان لوگوں کو پولیسنگ دے دیں گے جن کا کام پولیسنگ نہیں ہے تو پھر پولیس کیا کرے گی؟ تو بقول آپ کے, اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ایس ایچ او چاہتا ہے تو وہ اپنے علاقے کو کلیئر کر سکتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے؟ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ بھائی اختیارات کا بٹوارا کوئی بھی پسند نہیں کرتا, چاہے اوپر بیٹھے لوگ ہوں, چاہے دیگر ایجنسیاں ہوں یا دیگر ادارے ہوں. ہر آدمی, اچھا یہ کوئی یہیں کی بات نہیں ہے, مطلب ہر ملک میں ہوتا یہ ہے کہ ایجنسیز اور ادارے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل. لیکن یہ ایک جو امبریلا کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے یا جو کوئی کنٹرول روم ہوتا ہے جس میں کہ ہر ایجنسی یا ہر ادارے کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے سامنے میپ ہوتا ہے کہ اوور لیپنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو آپریشن ناکام ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ایفیشنسی کم ہے, اوور لیپنگ کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں اکثر آپریشن. کہ مثلا میں نے اپنے ادارے کی چونکہ کارروائی ڈالنی ہے, لہٰذا اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس اس خاص علاقے میں زیادہ افیکٹو ہے تو میں اس بات کو اگنور کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ یار میرا ادارہ آگے جانا چاہیے, ہمارا بابا اوپر ہونا چاہیے. اچھا, انٹرسٹنگلی یہی بات ہم نے پٹھان کوٹ اٹیک میں بھی دیکھی تھی, انڈین فورسز کے رسپانس. بالکل, وہاں پر بھی ٹرف وار میں ہی وہ پھنسے تھے. اچھا, 2 چیزیں اور بھی ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو رینجرز کے جو 90 دن کے اختیارات ختم ہو گئے تھے 16 جون کو, اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے سمری اب وزیر اعظم کی ٹیبل پہ پہنچ چکی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس جو ہے اس کے تحت جو ہے ان کو 2 سال کے لیے مزید اختیار دے دیا جائے گا. تو جیسے وزیر اعظم واپس آئیں گے ظاہر ہے سائن وائن کریں گے. تو ایک تو یہ ہو گیا ہے. دوسری بات یہ کہ 19 جولائی کو رینجرز کی مدت جو ہے ختم ہو رہی ہے سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں جو ان کا وہ ہے. ہاں تو یہ روٹین میٹر ہے نا, یہ تو ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا. لیکن تھوڑا سا پیپلز پارٹی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے جو کہ آبویسلی ہر دفعہ ہوتی ہے, ہر دفعہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن مجبوراً انہیں وہ دینا ہی پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایک تجویز آپ نے بتائی تھی اس کمیٹی میں کہ جی جو اس میٹنگ میں شامل تھے کل کی میٹنگ میں, ایک تجویز یہ بھی آئی تھی کہ سندھ میں ایمرجنسی یا گورنر راج پولیٹیکلی فیزیبل نہیں ہے. نہیں مطلب کوئی اجلاس ہوتا ہے تو اس میں 10 طرح کی تجاویز آتی ہیں نا, ضروری تو نہیں ہے کہ برین سٹارمنگ تو ہوتی ہے نا ہر اجلاس میں. تو یہ تو اندر کی مبشر کہانی بتا رہے ہیں نا کہ کیا کیا برین سٹارمنگ ہوئی ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے 500 mg کی ڈوز دے دی ہے مریض کو, ٹھیک ہے, اب اس کا اثر کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا لیکن آپ کو اس کو اسیس کرنا چاہیے. کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ مزید 1000 mg ٹھوک دی جائے یا دوا تبدیل کر کے بھی دیکھا جائے؟ یہ گورنر راج کی جو تجویز ہے اس سے کیا ہوگا؟ اس وقت کون سے ایسے اختیارات ہیں پروٹیکشن آف پاکستان یا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت آرمی کو, نیم فوجی تنظیموں کو یا وفاق کو
یا وزارت داخلہ کو ایسے کون سے اختیارات ہیں ایمرجنسی جو حاصل نہیں ہیں؟ بالکل. ان کا استعمال جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ نہیں جی اگر اس طرح حالات نہیں سنبھل رہے تو گورنر راج لگا دیں. گورنر راج سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہونا, اس لیے تو وہ تجویز اسی لیے کہا ہے, ہاں اسی لیے وہ تجویز شوٹ ڈاؤن کی گئی ہے, اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ عید تک جس نے جو کرنا ہے کر لیں, عید کے بعد جو ہے ہم نہیں چھوڑیں گے. ہاں مطلب جو قانون شکن افراد ہیں ان کے پاس مہلت ہے ابھی تقریباً 1.5 ہفتے کی. ہاں تو یہ سارا, اب یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب عید کے بعد کا ٹائم دے کر کے آپ کیا ان کو الرٹ کر رہے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں, یہ سرپرائز جسے شوق نو کہا جاتا تھا اس طرح کا آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ آپریشن جیسے وسعت نے بھی کہا, زرار نے بھی کہا, آپریشن تو چل رہا ہے, تو اس کو مزید کیا تیز کریں گے, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا آپس میں کسی طرح سے کوئی کوآرڈینیشن ہو پائے گی, یہ سب کچھ دیکھنا باقی ہے. بہت کمپلیکیشنز ہیں JITs کے اوپر جو ہے, اس کے اوپر بھی خاصا پھڈا چل رہا ہے. اس میٹنگ میں کل ایک بریگیڈیئر صاحب نے اٹھ کے کہا آرمی چیف کو کہ جناب یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ پولیس جو ہے ہماری دی ہوئی JITs کے اوپر سائن نہیں کرتی. تو میرا خیال میں مسٹرسٹ بھی ہے, لیک آف کوآرڈینیشن بھی ہے, بہت سی چیزیں ہیں جو آگے چل کے اگر اسی طرح رہی تو آپریشن کبھی سکسیزفل شاید اس طرح نہیں ہو سکتا جس کی توقع کی جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جیسے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے پچھلے ہفتے UK میں ایک ریفرینڈم ہوا ہے, اور ریفرینڈم کا نتیجہ کیا آیا کہ اب یونائٹڈ کنگڈم یورپین یونین سے ایگزٹ کر لے گی. اسی لیے اس ریفرینڈم کے جو حامی تھے لیو کے, ان کا کیمپین کو بھی بریگزٹ کہا جا رہا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ بریگزٹ کے بعد کیا ہوا ہے. ڈیوڈ کیمرن جو ابھی تک UK کے وزیر اعظم ہیں, اکتوبر میں وہ اپنا عہدہ چھوڑیں گے. ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ بریگزٹ ووٹ کے بعد 200 سے زائد حملے ہوئے ہیں مائنورٹیز پر اور امیگرنٹس پر, اور نسل پرستی اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے. اور ایسے آخرکار ایسا کیسے نہیں ہوگا, کیونکہ جو لوگ یورپین یونین کو چھوڑنا چاہ رہے تھے, مین وجہ جو وہ دے رہے تھے یا دلیل پیش کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہم ان امیگرنٹس سے تنگ آ گئے ہیں. تو حال میں کیا ہوا ہے کہ ایک شہر ہے پلیک UK میں, وہاں پر ایک حلال کسائی کی دکان پر فائر بامبنگ ہوئی ہے. ایک قصہ یہ ہے, سیدہ وادسی جو سیدہ وادسی کنزرویٹو پارٹی کے سابق چیئرمین, وہ ان کا بھی کہنا ہے کہ اس طرح کے اٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں. مسلم کاؤنسل آف برٹن جو ہے انہوں نے ایک گیلری بنائی ہے کہ 100 سے زائد ہیٹ انسیڈنٹس جو رپورٹ ہوئے ہیں. کس طرح کے انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں؟ ایک خاتون کا کہنا ہے برمنگم میں کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ چل رہی تھی, اور یہ وائٹ انگلش ہے, اور ایک مسلمان لڑکی کو لوگوں نے گھیرا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے گیٹ آؤٹ, ہم نے تو لیو ووٹ کیا ہے. لگ رہا ہے ایسے ہے کہ ان کا مطلب, ان کا خیال تھا کہ لیو ووٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جو بھی نان وائٹس ہیں یا جو بھی امیگرنٹس ہیں وہ ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. ایک BBC کی رپورٹر ہے جو UK کی ہیں لیکن پاکستانی ایشین ہیں, ان کو لائیو ایک انٹرویو میں کسی نے پاکی کے تانے سے بلایا, اور UK میں پاکی کسی کو کہنا ایک گھٹیا حرکت ہے. تو اسے پوچھا گیا کہ کیا آپ ریسسٹ ہیں؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو صرف پاکی نہیں پسند, حالانکہ میں ریسسٹ تو بالکل نہیں ہوں. اس طرح کے اور بھی بہت کیسز ہوئے ہیں کہ ایک سکھ صاحب کے پاس ان کو گئے ہیں, وہ بھی جدید پشتی پچھلی 2 جنریشن سے UK میں رہ رہے ہیں. ان کو جا کے کہا کہ تم کب جا رہے ہو واپس پاکستان, تو کم از کم اتنی تو بندہ ریسرچ کر لے, کیونکہ زیادہ تر سکھ انڈیا میں ہی رہتے ہیں.
اچھا اب صرف یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں پر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا صرف ایشینز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پولش کمیونٹی جو یو کے میں ہے، جو یورپین یونین کی وجہ سے امیگریٹ کر کے لو لیول جابس کر رہی ہیں، کلیننگ، کنسٹرکشن وغیرہ، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. ایک پولش سینٹر ہے یو کے میں، لنڈن میں، جو پچھلے 30-40 سالوں سے کام کر رہا ہے. وہاں پر گرافیٹی کی گئی ہے اور جو پولش فیملیز ہیں نیبرہڈ میں، ان کی میل باکسز میں چٹھیاں ڈالی گئی ہیں کہ اب آپ لوگوں کو ہمارا ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو از دا گورنمنٹ ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ؟ سر یو کے پولیس نے ایک ایمرجنسی ہیلپ لائن بنائی ہے کہ آپ رپورٹ کریں ان طرح کے کیسز کو. مزیدار بات یہ ہے کہ جیسے ڈیلی مرر ہے اور سن، جو 2 اخبارات ہیں یو کے کی، وہ پرو لیو کیمپ میں تھے اور ہر روز انفیکٹ کسی نے ان کی ایک پوری لسٹ بنائی ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے کوئی 300-400 فرنٹ پیج سٹوریاں کی ہیں کہ یہ امیگرنٹس آ جائیں گے، آپ کی ساری نوکریاں لے جائیں گے. اب وہ بھی کہنے لگ گئے کہ نہیں یار یہ تو زیادہ ہو رہا ہے، یہ تو تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے. اور اب وہ پیش کر رہے ہیں کہ جی اب ہم آپ کو حقیقت بتاتے ہیں کہ برٹن کی ایگزٹ کرنے سے کیا ہوگا. تو پھر لوگ ان کو جواب کرنے کہ یار پچھلے 3 سالوں سے تو آپ ہمیں کوئی پٹی پڑھا رہے ہیں، آپ نے کبھی حقائق تو ہمارے سامنے رکھے ہی نہیں. مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ شاید وہ جنہوں نے بھی لیو کیمپین کو ووٹ دیا ہے ان کے کہیں یہ بات تھی کہ اگر برٹن الگ ہوگا تو جتنے امیگرنٹس ہیں وہ لیو کو تھوڑا لٹرلی لے لیا ہے، لیو کو لے لیا، جس کا خمیازہ انہیں بہرحال کل بھگتنا پڑا. جو یورو 2016 میں تقریباً 17 ملین لوگوں نے لیو ووٹ کیا ہے. اور اب ایک نیا پول آیا ہے کہ اس میں سے 1.1 ملین کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار اگر دوبارہ ووٹ ہوگا تو ہم لیو ووٹ نہیں کریں گے. نیند میں چلتے ہوئے، لیکن نیند میں چلتے ہوئے اب پتہ نہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرائل بال ہے یا کیا ہے. یہ دیکھو کہ یہ تو حملے جو ہو رہے ہیں خیر ہو رہے ہیں، لیکن خود جو برطانیہ عظما دی گریٹ برٹن جو کہ مشتمل ہے ویلز، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور انگلینڈ پہ، اندر کا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح کریک ہو رہا ہے. مثلا ایک طرف تو یہ حملے ہو رہے ہیں، دوسری طرف اسکاٹش فرسٹ منسٹر جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جتنے بھی یورپی یونین کے باشندے جو خوفزدہ ہیں یا انسیکیور خود کو فیل کرتے ہیں، اسکاٹ لینڈ ان کو خوش آمدید کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ، برٹن کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس بات کا خاصا چانس ہے کہ انٹرنل مائیگریشن ہو، فورسیبل. بالکل یہ بھی ہو انگلینڈ کے علاقوں سے اسکاٹ لینڈ کی طرف، تو یہ بھی ممکن ہے. یہ بھی ممکن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بورس جانسن اور جو لیو کیمپ کے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں اب ہمیں مذاکرات کرنے ہیں ای یو کے ساتھ کہ ہم کس طرح جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں یار کوئی مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے جانا ہے آپ جاؤ. ہاں تو وہی ہے نا کہ طلاق ہو گئی ہے لیکن آپ گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ بھی اور بورس جانسن صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم یورپ سے قریبی تعلقات کیسے رکھ سکتے ہیں. یعنی جب یورپی یونین کا حصہ تھے، جب یورپی یونین کا حصہ تھے تب انہیں نہیں لگ رہا تھا کہ قریبی تعلقات ہیں، لیکن اب جو ہیں وہ قریبی تعلقات ہیں. تیسرا مسئلہ ہے جبرالٹر کا. جبرالٹر والوں نے میجورٹی نے 70% نے ای یو میں رہنے کے لیے ووٹ دیے، اس لیے کہ ان کا گزارا اس کے بغیر ہے ہی نہیں، ساری تجارت اسپین کے راستے ہوتی ہے. تو اب جبرالٹر والوں نے اگر کسی دن ریفرینڈم کا اعلان کر دیا. چوتھا یہ ہے کہ شمالی آئرلینڈ جو ہے وہ کیا کرے گا اگر ان کے گورنر نے یا ان کے چیف منسٹر نے کسی دن ریفرینڈم کا اعلان کر دیا تو کیا ہوگا. بالکل یہ بھی ہے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ نائجل فیرج جو ہے، جو بڑے لیڈر تھے لیو کیمپ کے، وہ یورپین یونین کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں. تو آج انہوں نے ایک بڑی دھماکے دار اسپیچ دی کہ دیکھیں جب 17 سال پہلے میں کہہ رہا تھا کہ میں علیحدہ کر دوں گا برٹن کو، آپ لوگ میرے پہ ہنستے تھے اور اب آپ لوگوں کو افسوس ہو رہا ہوگا. تو ایک میرے خیال جرمن ایم پی نے کہا کہ نہیں ہمیں افسوس بالکل نہیں ہو رہا، ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ تیری تنخواہ نہیں دینی پڑے گی ہمیں. تو یہ بھی ہو رہا ہے. چلے نیوز بریک کا وقت ہوا ہے، نیوز اپڈیٹس دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک. بلوچستان میں خاص طور پہ کوئٹہ میں طوفانی بارش اور سیلاب کے بعد کم از کم 4 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں, اور کچھ ویژولز آپ کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں سینڈمن سول ہسپتال کوئٹہ کی, کہ وہاں پر اب کیا حال ہے. ویژولز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر وارڈ ہے, وارڈ کے اندر پانی اتنا کھڑا ہوا ہے کہ وہاں پر مریض چل بھی نہیں سکتے. یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے. اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بارشیں پہلے بھی ہوتی ہیں, سیلاب پہلے بھی آتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ان کو روکنے کا یا ان سے نبٹنے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. اور یہ تو ابھی ہم آپ کو کوئٹہ دکھا رہے ہیں جو بلوچستان کا دارالحکومت ہے. اوارہ میں کیا ہو رہا ہے, نشکی میں کیا ہو رہا ہے, ڈیرہ بگٹی میں کیا ہو رہا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں. اب بلوچستان کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو ظاہر یہی بات کر جاتی ہے کہ بہت وسائل ہیں لیکن لوگوں تک پہنچتے نہیں ہیں. بہت بڑا صوبہ ہے, اس میں کوئی بھی تعمیراتی کام کرو تو وہ نظر نہیں آتا. اور ظاہر ہے کہ بلوچستان کے بارے میں جب بھی آج کل میں بات کی جاتی ہے تو ملیٹنسی اور انسرجنسی کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے. لیکن جو بلوچستان کو فنڈز الاٹ ہوتے ہیں یا جو بلوچستان میں جو انتظامیہ کام کر رہی ہے ان کا کیا کردار ہے. مشتاق رئیسانی سابق فائنانس سیکرٹری بلوچستان کے, ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. حال میں ہی انفیکٹ مئی کی بات ہے اسی سال کی کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب نے مشتاق احمد رئیسانی کے گھر سے 730 ملین روپے برآمد کیے. پھر اس کے بعد کسی ایک بیکری پر بھی چھاپا پڑا اور اس سے بھی بہت بڑی رقم برآمد ہوئی. اور یہ صرف ایک فائنانس سیکرٹری ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے بھی لوگ ہیں اور ان کے آگے بھی لوگ ہیں, اور یہ صرف وہ ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو کبھی کبھی غلطی سے ہمیں نظر آ جاتا ہے. حال میں ہی 2 روز پہلے ڈان اخبار کے فرنٹ پیج پر بھی ایک خبر چھپی ہے کہ ان کے گھر بھی بہت ہیں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں. ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے رہائش گاہ میں 730 ملین ڈالر رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے خرچہ اصل میں یہ جو گھروں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ڈی ایچ اے کراچی میں یہ تقریباً اخبارات میں آ رہا ہے کہ 12 کے قریب گھر ہیں. وہ سب ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ صرف ایک آدمی کے ہیں یا ایک سے زیادہ آدمی کے. مثلاً خالد لانگو جو فائنینشیل ایڈوائزر تھے وہ بھی ابھی پوچھ گچھ کے تحت ڈیٹینڈ ہیں. ایک اور صاحب ہے سلیم شاہ خالق آباد اور مچ بولان بلدیہ کے ایڈمنسٹریٹر, وہ بھی ان سے بھی پوچھ گچھ جاری ہے. یہ جو ہیں 12 گھر, اس کے علاوہ کتنے گھر ہیں, ان کا اصل مالک کون ہے, نام بظاہر سامنے کس کے ہیں, یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے. نیب والے یہ کام کر رہے ہیں. میرا ایشو یہ ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی بیوروکریٹ اپنے سپیریئرز کے مرضی کے بغیر 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ تک کی تو کرپشن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا اربوں میں جو کھیل ہے, اور اتنی جائیداد کے شاید قارون سے بھی زیادہ گھر جو برآمد ہو رہے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایپ کلے بندے کا کام نہیں, یہ پورا ایک نیکسس صورتحال ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان آبادی کم, کوئی پرسان حال نہیں. جتنی بھی پوسٹنگز ہوتی ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ وہاں کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں لہٰذا مجبوراً باہر سے لانے پڑتے ہیں. اچھا, چونکہ پولیٹیکلی وہ ساری کلاسز وہاں کمزور ہیں تو اسلام آباد میں جو بیوروکریٹس ہیں یا جو ڈیسیجن میکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی ان کا کیس کوئی ٹھیک طریقے سے پلیڈ کرنے والا نہیں ہے. نمبر گیمز میں بھی ایک تو وہ شکست کھاتے ہیں, دوسرے یہ ہے کہ ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے اپنے مفادات اتنے جڑے ہوئے ہیں مختلف چیزوں کے ساتھ, مختلف اداروں کے ساتھ, کہ وہ کیوں اس صوبے کا کیس جو ہے وہ پلیڈ کریں گے. آپ نے بات کی کوئٹہ ہاسپٹل کی کہ جہاں پانی کھڑا ہوا ہے وارڈوں میں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 98 میں کوئٹہ گیا اور وہاں شدید بارش ہوئی. 1 گھنٹے بعد کسی سڑک پہ, مین روڈ جو ہے زرغون روڈ ہے یا جنا روڈ وغیرہ ہے, وہاں اتنا زبردست وہ سسٹم تھا نکاسی کا کہ کہیں پانی کھڑا ہوا میں نے دیکھا, جیسے بارش ہوئی نہیں, اس طرح کی صورتحال تھی. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی چوری کا کپڑا اور بانسوں کے گز, تو بلوچستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے.
ریموٹ ہے, کہنے کو صوبہ ہے, لیکن جو نظام چلایا جا رہا ہے وہ بالکل نو آبادیاتی طریقے سے چلایا جا رہا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ رونا روتے ہیں کہ جی وہاں انسرجنسی ہے, بغاوت ہے, وفاق کے خلاف تحریک ہے, ایک دفعہ نہیں 5ویں دفعہ تحریک ہے. بھائی جان, جو لوگ اس انسرجنسی کا قلع کما کرنے پہ معمور ہیں, اگر ان کے ہی ہاتھ صاف نہ ہوں, اگر وہ اپنے دادا کی جائیداد سمجھ کے لوٹ رہے ہوں وسائل, کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی افسر یا کوئی بھی حکمران, میں سب کو بریکٹ کر رہا ہوں, تو انہیں لوٹنے سے فرصت ہوگی تو وہ انسرجنسی کی طرف توجہ کریں گے نا. اور وہ پیسے جہاں نہیں لگیں گے یہ چیز, تو وہاں بے چینی پیدا ہوگی, اور جب بے چینی پیدا ہوگی تو آپ کہتے ہیں یار یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ بنیادی بات تو یہ ہے نا. اب دیکھیں, یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ دہشت گردی یا انسرجنسی کی بات کریں, ان کی وجوہات پر غور کریں, تو کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی. اگر بلوچستان میں ایک وجہ ہے, کراچی میں کچھ اور ہے, فاٹا میں کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, یا خیبر پختونخوا میں, ملک میں کہیں بھی. لیکن یہاں اس کرپشن اور اس انسرجنسی کے بیچ میں ایک واضح لنک ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ جو پیسے, اب یہ تو 730 ملین کہیں خرچ ہونے تھے نا, ایک بندے سے برآمد ہوئے, کئی خرچ ہونے تھے, کہیں ہسپتال بننا تھا, کہیں روڈ بننا تھا, کہیں اسکول بننا تھا. تو پھر آپ کے پاس پورے علاقے ہیں جہاں پر لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ریاست سے تو ہمیں کچھ نہیں ملا, اور الٹا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ڈی سی ہیں اور ان کے جو ایم پی ہیں, آپ کراچی میں گھوم کے دیکھیں, جو آپ کو گورنمنٹ آف بلوچستان کی نمبر پلیٹ کی گاڑی ملے گی, ویگو سے کم نہیں ہوگی. وہ کہاں سے آئی سر؟ یہ ایسے لگتا ہے کہ صرف کوئی سوئٹزرلینڈ کا صوبہ ہے, اتنا امیر صوبہ ہے کہ بھائی آپ کے ڈی سی بھی ویگو میں گھوم رہا ہے, آپ کے ایم پی اے پجیرو یا پراڈو سے کم میں نہیں گھوم رہے. اور میں کوئی پرانے ماڈل کی بات نہیں کر رہا, نئے ماڈل کی بات کر رہا ہوں, پیورلی ٹنٹڈ, بلٹ پروفڈ. تو جب لوگ ایسی چیزیں دیکھیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ آخرکار بندوق ہی اٹھائیں گے. ساری ترقی جو ہے وہ بنگلوں کی صورت میں کراچی میں ہو رہی ہے بلوچستان کی, یا پھر اسلام آباد میں ہو رہی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں لوگ کیا کریں گے, لوگ بیچارے کیا کریں یار. ہر جگہ, مطلب اب کراچی میں بارش ہو گئی, وہ آدھے شہر سے ختم ہو گئی, اور وہ جو ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے, تو لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ بارہا ہم کرپشن کی چیزیں بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, ظاہر ایز اے جرنلسٹ ہماری ڈیوٹی بھی ہے کہ لوگوں کو بتائیں, لیکن یہ چیزیں ہر دفعہ ایک دیوار سے ٹکرا کر کے واپس آ جاتی ہیں. اس میں پتہ ہے المیہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کرپشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے آپ اسے کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں, لیکن یار پھر اس کا بلیک آؤٹ تو مت کرو. بالکل, اگر نیوز ہے تو اسے تو باہر آنے دو. کام بھی ہو رہا ہے, نیوز بھی باہر نہیں آنے دی جا رہی ہے نا. یہ وہی ہے کہ زبردست مارے بھی اور رونے بھی نہ. لیکن اس کیس اچھا, پھر جب لوگ اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار جس کا گلا گھونٹو وہی آنکھیں نکال رہی ہے. عجیب بات ہے. نہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گلا گھونٹا جا رہا ہے نا سر, کیونکہ بلیک آؤٹ ہے نا, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو دیکھیں, اگین میں نے یہ کیا کہا تھا, ٹپ آف دی آئس برگ ہے. یہ تو ایک چیز وہ اس کی بیڈ لک تھی, یا کسی کو اس نے شاید نہیں پیسے آگے کھلائے ہوں تو چھاپا پڑ گیا اس کے گھر پہ, کسی نے مخبری کر دی, نشاندہی کر دی, یار اس کے گھر جا اس فلانے ٹائم پہ, اور اس بستر کی گدے کو چیر پھاڑ کے دیکھنا اس میں سے کیا نکلتا ہے. اب لیکن میرا ایک مطالبہ ہے, اب یہ تھوڑی آپ کو شاید ایکسٹریمسٹ قسم کی بات لگے, 730 ملین, یہ اس میں اگر کسی کا ہسپتال بننا تھا یا کسی ہسپتال میں دوائی جانی تھی, وہ نہیں پہنچی, بندے مرے, کیا یہ قتل نہیں ہے؟ کیونکہ اگر اس کو سزا بھی ملے گی تو کیا ہوگی؟ آپ اتنے پیسے واپس کر دیں, ہم آپ کو نوکری سے برطرف کر دیں گے, جیل میں 5 سال ڈال دیں گے. اگر میکسیمم کیا پلی بارگین ہی ہوگی نا, قتل کی پلی بارگین ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا, انلیس کہ وہ غیرت کے نام پہ قتل ہو تو پھر شاید معافی مل جائے. ہاں, لیکن اگر آپ نے جا کے بازار میں 4 لوگوں کا قتل کیا ہے, یا آپ نے ایک ہسپتال سے پیسے چوری کیے ہیں, ہاں, لوگوں کا حق مارا ہے, اس کی وجہ سے لوگ مرے ہیں, تو کیا آپ قاتل نہیں ہیں؟ کیا آپ دہشت گرد نہیں ہیں؟ اچھا ہیں, کر لو, کیا کرنا. نہیں کچھ کر سکتے نا سر, میں تو بس غصہ ہی کر سکتا ہوں نا, اس لیے تو میں اپنے غصہ نکال رہا ہوں یہاں پہ. اصل مسئلہ یہ کہ ٹھیک ہے کیا ہے جی, آؤ ہاں کرو, کیا کر لو. ہاں, یہ اس میں سے آدھے تم رکھ لو, ختم بات. اچھا, اور کوئی بھی انٹرسٹ جسے مفاد کہتے ہیں صوبے کا یا ضلع کا یا ملک کا, اسے بچانے کے لیے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ سر وہ زمزمہ میں پراڈو پہ شاپنگ کر رہے ہیں. کیا چاہیے؟ یہ لو, بالکل, چپ,
صحیح بات یہ ہے بالکل یہی ہے. فی الحال بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ذرا پڑوسی ملک میں بھی ایک عجیب سا واقعہ ہوا ہے جس پہ ذرا روشنی شرما کیوں رہا ہے یار؟ بھارت میں ہمسایہ ملک, ٹھیک ہے, تو اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اچھا, کچھ خبریں ہوتی ہیں جو ایک دم میڈیا کی اٹینشن کو کیچ کر لیتی ہیں, جیسے کہ کسی چھوٹے گاؤں کے نوجوان نے پورے ریاست یا پورے ملک کے امتحانات میں ٹاپ کیا ہو. ظاہر ہے کہ ساری میڈیا وہاں پہ پہنچ جاتی ہے کہ یار یہ کیسے ہوا, بچوں سے بات ہوتی ہے اور بڑے فخر کا موقع ہوتا ہے بچوں کے لیے, بچوں کے خاندان کے لیے, گاؤں والوں کے لیے اور پورے ملک کے لیے. اور اس پہ بڑے ٹیلی ویژن والے بھی پہنچ جاتے ہیں. ظاہر ہے ہمیں تو خبر چاہیے ہوتی ہے نا, اور جیسے ہم ہیں ویسے ہی بھارتی میڈیا میں بھی کچھ ایسا ہی رواج ہے. تو میرے خیال کچھ 1 ماہ 2 ماہ پہلے شاید بہار بورڈ کے امتحانات ہوئے تھے, اور اس میں ایک لڑکے نے سائنس میں پورے صوبے میں ٹاپ کیا, پوری ریاست میں ٹاپ کیا, اور ایک لڑکی تھی جس نے پولیٹیکل سائنس میں ٹاپ کیا, اور یہ دونوں بہت چھوٹے گاؤں کے رہنے والے تھے. تو ظاہر ہے کہ ایک دم میڈیا والے وہاں پر پہنچ گئے, اور جیسے روٹین میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ کوئی گلوکار ہے تو اسے کہا جائے گا کہ کچھ گا کے بتاؤ, کوئی اگر کمیڈین ہے اسے کہو کہ کچھ جگٹ کر لو, کچھ ہنسا لو ہمیں. تو اس لڑکے سے پوچھا گیا کہ یار آپ نے سائنس میں ٹاپ کیا, کچھ سائنس کے سوالات آپ سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو ذرا دیکھیں کیا ہوگا. موسٹ ری ایکٹیو ایلیمنٹ پیریوڈک ٹیبل میں کون سا ہے؟ ایلومینیم. ایلومینیم کیسے؟ ایلومینیم موسٹ ری ایکٹیو سب سے زیادہ سینسیٹیو ایلیمنٹ کیسے ہوا ایلومینیم؟ سوڈیم کا نام سنا ہے آپ نے؟ بالکل. اس کا جو ہے الیکٹرانک کنفیگریشن میں آؤٹر موسٹ جو ہے ایک الیکٹران کتنا ہوتا ہے؟ باہر میں الیکٹران کتنا ہوتا ہے باہری ککشا میں؟ یس سر 2 ہوتا ہے. اب اس میں جو یہ رپورٹر ہے وہ اس بندے سے زیادہ سیاح نکلا, کیونکہ وہ تو اس میں ایسے پوچھ رہا ہے سوڈیم الیکٹرولیٹ, تو یہ تو چیزیں ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی, ٹھیک ہے. لیکن پولیٹیکل سائنس رٹا بھی لگا سکتا ہے, رٹا جو نہیں ویسا بھی نہیں ہے, میں تھوڑا اس پہ بھی آتا ہوں. اچھا, بچے کو ہیرس کر نہیں سر, اب میں آپ کو ایک اور بھی دکھا دیتا ہوں نا کہ کس کو ہیرس کیا. پولیٹیکل سائنس کی جو ٹاپر ہیں, ٹھیک ہے, پولیٹیکل سائنس کے بارے میں تو ہم بھی تھوڑا بہت شاید جانتے ہیں نا, دن رات اس پہ ہی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ان سے بھی ظاہر ہے میڈیا والے پہنچے, ان سے پوچھے 1-2 سوالات پولیٹیکل سائنس کے بارے میں. تو دیکھیے کیا کیا. پولیٹیکل سائنس کیا ہوتا ہے, میں نے کس طرح کا سبجیکٹ ہے, اس میں کیا کیا چیز پڑھایا جاتا ہے؟ پولیٹیکل سائنس ایک نیا سبجیکٹ سن رہے ہیں, کیا چیز ہے پولیٹیکل سائنس یا نیا سبجیکٹ ہم سن رہے ہیں, کیا چیز ہے؟ کھانا بنانے کے بارے میں. کھانے پکانے. تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں صحیح کیا ہے آپ بتائیں. نہیں, اس میں مجھے بتاؤ غلط کیا ہے. نہیں یار, آپ پولیٹیکل سائنس کھانا پکانے کا فن ہے. نہیں, کھانا کھانے کا فن. نہیں, کھانا کھانے کا پکانے کا کیا کہا سر؟ کھانے کا بھی پکا کے کھانے کا ہوتا ہے, کھانے پکانے کا. کھانا پکانے کا فن بالکل صحیح. اس نے 100% درست جواب. اچھا, آپ وضاحت کریں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پولیٹیکل سائنس میں یہ کھچڑیاں کیا پکتی ہیں. کبھی نواز شریف پیپلز پارٹی کے ساتھ, کبھی پیپلز پارٹی PTI کے ساتھ, کبھی کوئی گروپ جو ہے فضل الرحمان کے ساتھ, اور اس کے بعد نکل آیا, پھر طاہر القادری آ گئے, پھر اس کے بعد ہو گیا. یہ کیا ہے؟ کچھ خیالی پلاؤ کا بھی سین ہے. یہ کھانا پک رہا ہے یا نہیں پک رہا؟ یہ کھچڑی پک رہی ہے یا نہیں پک رہی؟ بہت پہنچی ہوئی سوچ ہے. نہیں پہنچی نہیں, بہار بورڈ کی اتنی پہنچی ہوئی سوچ نہیں ہے شاید. اس بچی کی دیکھنا, امیجن ہے اس نے سمبولکلی جواب دیا ہے, کوئی کلیئر جواب. سر یہ فلسفی کی اسٹوڈنٹ ہوتی نا تو پھر یہ جواب صحیح تھا. نہیں, یہ پولیٹیکل سائنس. سوری سر. اچھا چلے سر, میں آپ کی بات کو رد کروں. کیا رد کروں میں آپ کی بات؟ آپ کر کے میں کرتا ہوں آپ کو. اس بیچاری کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ زیادتی ہوئی. سچ بولنے پہ یہی ہوتا ہے. سچ بولنے پہ یہی ہوتا ہے. اچھا, تو جب تفتیش ہوئی, ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جواب کیا ہے تو گرفتار کر دیا. تفتیش ہوئی
تو اچھا نہیں, پہلے گرفتاری سے پہلے اس کو علیحدہ, کیونکہ میڈیا ظاہر ہے کہ پاگل ہو گیا اس کے اوپر, تو اس کو ایک دوبارہ ری ایگزامینیشن ہوئی. ری ایگزامینیشن میں ظاہر ہے کہ دونوں فیل ہو گئے. کیوں سر؟ بیکاز نہیں پتا نا, وہ کھانے پکانے پر آ گئے تھے نا. وسعت صاحب اگر ایگزامینر ہوتے تو کامیاب ہو جاتی, لیکن افسوس کہ بٹوارا ہو گیا ہے اور ایسا نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, لیکن پھر ان سے پوچھا گیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ ہوا کیا ہے. تو بقول اس کے, میں نے تو پاپا سے کہا تھا کہ صرف پاس کر دیجئے, انہوں نے تو مجھے ٹاپ ہی کروا دیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہوا ہے. دیکھیں اب یہ ساری باپ کی غلطی, سچائی کے ساتھ اس نے تھوڑا زیادہ رشوت کھلا دی آگے. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ بہار کے جو بورڈ سیکرٹری ہیں ہری ہرناتھ جھا, ان کو بھی گرفتار کر دیا گیا ہے. تو صرف ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کو گرفتار کر دیا گیا. تو کیا مطلب انہوں نے بھی ایسے ہی پاس کیا تھا؟ نہیں تو سر کس نے نہیں, وہ پاس کروایا تھا انہوں نے. دیکھیں ابو جی کی نا جو باپتا ہے, اگر میں اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کی سوچ ہمیشہ چھوٹی رہی کہ بس پاس کرنے کے لیے نا, مطلب بوٹی چلا لو تو یہ کر لو جو ہمارے یہاں چلتا ہے. مطلب ٹاپ بھی ہو سکتا ہے یار. یہ پریکٹیکل چوائس تھی نا اس کی, اس کو پتا اگر وہ صرف پاس ہو جاتی تو نہ کیمرے آتے, نہ ری ایگزامینیشن ہوتی, نہ گرفتاری ہوتی اتنی. لیکن وہ اس نے بہرحال بعد میں اس بات کا شکوہ بھی کیا. اس نے کہا میں نے تو ابو کو یہی کہا تھا کہ اب صرف پاس کرا دیں, آپ نے ٹاپ کرا دیا. باپ کی بھی تو کچھ آخرکار باپتا ہوتی ہے. سر آپ بتا رہے تھے آپ تو بہت متاثر تھے اس بچی کے خیالات سے, اور کہہ رہے تھے کہ بالکل صحیح ہے. شیر کہہ دیں ایک, چلے بچی کے نہ صرف اس بچی سے متاثر ہوں, بلکہ دیکھو اس نے آخر میں سچ بھی بولا, اس نے بات چھپائی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ضرور ہے, پولیٹیشین نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تگڑ میں لڑا یہ چیز یہ ہے, تو اس کے تو نمبر ملنے چاہیے. تو فیل ہو گئی نا پھر تو سر پولیٹیکل سائنس میں, اگر ایسی باتیں نہیں پتا. چلیے سر آج کے لیے اتنا ہی, اور کل دوبارہ ملتے ہیں, اور تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.